बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्फ कोर्स का आज हमारा पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर के अंदर हम फ़ेल की पहचान पढ़ेंगे। इसम और हर्फ की पहचान तो नहव कोर्स में बताई जाती है, इसलिए मैं इसम और फ़ेल और हर्फ के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन फ़ेल के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। सर्फ के अंदर ज़्यादातर होते ही फ़ेल के बारे में गुफ्तगू ही है और फ़ेल की पहचान ही बताई जाती है। फ़ेल का कैसे तर्जमा करना है यही बताया जाता है। एक फ़ेल को दूसरे फ़ेल से कैसे बनाना है, एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से कैसे बनाना है, यही बयान किया जाता है। उम्मीद है सर्फ के मुताल्लिक आपको ज़रूरी बात मालूम हो गई होगी। मैं ज़्यादा तफसील नहीं करता क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम अपने मकसद की तरफ आते हैं। देखिए, सर्फ के अंदर होती तो ज़्यादा गर्दानें हैं और असल जो सर्फ है ग्रामर है, अरबी ग्रामर, जिसमें वर्ब आप इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में वर्ब कहते हैं और उर्दू में हम फ़ेल कहते हैं, तो सर्फ के अंदर भी फ़ेल कहा जाता है। तो वो जो फ़ेल होता है उसकी पहचान का जो मज़बूत ज़रिया है, मज़बूत तरीका है, वो तो उसकी गर्दानें ही होती हैं। लेकिन बहुत से अहबाब ऐसे होते हैं जिनके पास वक्त नहीं होता गर्दानें याद करने के लिए, इसलिए उनकी मजबूरी होती है कि वो कोई शॉर्टकट तरीका और ज़रिया ढूंढते हैं। यूट्यूब पर हमने बहुत सी वीडियो वो भी देखी हैं जिनमें शॉर्टकट तरीका बताया जाता है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल भी है। मसलन ये बताया जाता है भी 4 हरूफ हैं, अगर आप उनको याद कर लें तो आपको तर्जुमा आ जाएगा। बहुत से अल्फाज आ जाएंगे, हमज़ा ता या नून, उनको याद कर लें। हमज़ा जब आ जाएगा तो तर्जुमा होगा मैं, हालांकि ये गलत है। हमज़ा जब आ जाए तो मैं तर्जुमा नहीं होता। जैसा कि अकरम शुरू में हमज़ा आ रहा है लेकिन मैं तर्जुमा नहीं है, इसका तर्जुमा है तो इज़्ज़त कर। इसी तरह अगर कहते हैं कि नून आ जाए तो तर्जुमा होता है हम, हालांकि ये भी गलत है। नाइमा, यहाँ पर नून आ गया लेकिन इसका तर्जुमा हम नहीं है, तर्जुमा वही है, वो नेमत वाला हुआ। तो देखें, तर्जुमा नून वगैरह से नहीं पता चलता, ना हमज़ा से पता चलता है असल। इसी तरह कहते हैं कि या शुरू में आ जाए तर्जुमा होता है वो, हालांकि देखें यस्सरा यस्सिर, इसमें या आ गई लेकिन तर्जुमा जो है ना यस्सिर में तर्जुमा होता है तो आसानी पैदा कर। हदीस पाक में भी है यस्सिर वला तुअस्सिर, आसानियाँ पैदा करो, तुम आसानियाँ पैदा करो। तो तुम तर्जुमा आ रहा है, या होने के बावजूद तुम तर्जुमा आ रहा है। तो ये इसी तरह कहा जाता है अगर ता आ जाए तो तर्जुमा होगा तुम तो, हालांकि तालमु का तर्जुमा वो एक औरत जानती है, जानेगी, वो भी इसका तर्जुमा होता है। तो भाई ये चीज़ जो है ना, ये हमज़ा ता या नून वाला ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये वाज़े नहीं है, ये कोई बुनियाद मजबूत नहीं है। हम जो अभी आपको बताने जा रहे हैं वो मजबूत बुनियादी ग्रामर आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप जो है ना हम इसको हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक याद करेंगे और मशक़ें हल करेंगे, थोड़ी थोड़ी मशक़ें हल करते रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हल ज़रूर करें। और मैं ये आपको बता दूं कि एक वक्त आप ज़रूर दें, 15 मिनट दें, 20 मिनट दें। ये 2-4 महीने अगर आप दे देते हैं तो आपकी जो बेसिक ग्रामर है बुनियादी तौर पर वो मजबूत हो जाएगी। उसके बाद कुरान को समझना, हदीस को समझना, उसके अल्फाज का तर्जुमा करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए वो शॉर्टकट तरीके ना ढूंढें बल्कि अपनी बुनियाद जो है ना वो मजबूत करें। तो आज हम बुनियाद ही आपकी मजबूत करने जा रहे हैं। देखिए, फ़ेल को समझने के लिए ना 2 फ़ेलों को समझना ज़रूरी होता है। एक फ़ेल माजी है और एक फ़ेल मुज़ारे है। हो सके तो लाजमी तौर पर मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि भाई ये लाजमी तौर पर आपने इनकी गर्दान किसी न किसी को ज़रूर सुनानी है। दूसरी गर्दानें आप याद करें न करें, वो भी याद करें तो अच्छी बात है, ना भी याद करें, लेकिन ये जो 2 गर्दानें हैं ये तो अच्छी तरह जैसे मैंने लिख कर दी है ना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही याद करें। उनके सीगे भी आप याद करें। सीगों का बड़ा अमल दखल होता है। पहले माजी क्या होता है मैं ये आपको बता दूं, मुज़ारे क्या होता है ये आपको बता दूं। इंग्लिश में बनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो अरबी है ये ग्रामर है, इसमें एक अलग तरीका है। वो तरीका बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। माजी वो फ़ेल होता है कि जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम पर दलालत करता है। मतलब ये है कि गुज़रे हुए ज़माने में कोई काम हुआ, आपने बताना है, उसके लिए आप अरबी में कौन सा लफ्ज़ यूज़ करेंगे, वो आपने माजी का लफ्ज़ यूज़ करना है। इसी तरह जो काम हो रहा है या आइंदा होगा उसके लिए आपने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, वो आपने मुज़ारे का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। इसकी मैं एक मिसाल भी दे देता हूँ। जैसे कि आपने अगर इल्म हासिल कर लिया है पिछले साल या गुज़रे हुए ज़माने में आपने इल्म हासिल कर लिया, तो अब आप माजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे। आप कहोगे ताल्लम, तो मैंने इल्म हासिल कर लिया है। और अगर अब ताल्लमतुल कुरान, मैंने कुरान का इल्म हासिल कर लिया। और अगर आप इल्म हासिल कर रहे हैं या फिर आइंदा हासिल करेंगे तो फिर आपने उसके लिए मुज़ारे का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। जैसे अतअल्लमुल कुरान, मैं कुरान का इल्म हासिल करता हूँ या करूँगा।
تو دیکھیں ماضی کا جو لفظ ہوتا ہے وہ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہو اس کے لیے بولا جاتا ہے، اور مضارع کا جو لفظ ہے وہ جہاں موجودہ زمانے میں جو کام ہو یا آئندہ زمانے میں کوئی کام ہو تو اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ امید ہے ماضی اور مضارع کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ تو اب جو ماضی کی جو گردان ہے وہ یہاں پر میں نے لکھ دی ہے، فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا۔ تو دیکھیں ان کو آپ نے یاد کر لینے ہیں ان کے وزن پر۔ جیسے فعل میں 3 حرف ہے نا، تینوں حرف پر زبر ہے، تو کوئی بھی ایسا لفظ آ جاتا ہے جس میں تینوں حرف پر زبر ہے تو ماضی ہے۔ اسی طرح فعلا میں 3 حرف پر زبر بھی ہے، الف بھی ہے، تو کوئی بھی لفظ ایسا آ جاتا ہے جس میں 3 حرف پر زبر بھی ہو، الف بھی ہو، وہ ماضی ہے۔ اسی طرح اگر فعلو ہے نا تو فعلو میں 3 حرف پر 2 حرف پر زبر ہے، ایک پر پیش ہے، پھر آخر میں واو بھی ہے، واو الف بھی ہے، تو کوئی حرف فعلو کی طرح کا آ جاتا ہے نا جس میں زبر زیر فعلو کی طرح ہی ہے تو وہ بھی ماضی ہے۔ فعلت کی طرح کوئی آ جاتا ہے جیسے فعلت کی طرح کسبت ہے، اسی طرح فعلت کی طرح نصرت ہے، ضربت ہے، خرجت ہے، دخلت ہے، تو اس طرح وہ بھی یہ سب ماضی ہیں۔ اس طرح پتہ چلتا ہے۔ تو اگر آپ نے دیکھے باقی جتنی بھی گردانیں ہیں نا یا تو ماضی سے بنتی ہیں یا مضارع سے بنتی ہیں، تو اگر ماضی اور مضارع اچھی طرح، یہ بنیاد ہے، اگر آپ نے اس بنیاد کو مضبوط کر لیا تو پھر جو ہے وہ باقی گردانیں بھی یاد کرنا، یاد نہ بھی کریں اس کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں آپ کو لازمی کہوں گا کہ آپ نے ماضی کی بھی گردان یاد کرنی ہے اور مضارع کی بھی گردان یاد کرنی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، یہ گردان تو لکھی ہوئی ہے، آپ نے دیکھ کر یاد کرنا ہے۔ اب اس کے آگے ہوتے ہیں سیغے۔ ہم سیغے کے کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ایک ہی لفظ کی مختلف جو شکلیں ہوتی ہیں، جیسے ماضی کی مختلف شکلیں ہیں، فعل ہے، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، یہ شکلیں 14 شکلیں ہیں۔ ان 14 شکلوں کو ہم سیغہ کا نام دیا جاتا ہے، ہر ایک شکل کو ہم سیغہ کہتے ہیں۔ تو سیغے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں سیغہ ہی تو بنیاد ہے ترجمے کی۔ اگر آپ کو سیغے کا پتہ یعنی شکل کا پتہ چل جاتا ہے، یہ کون سی شکل ہے، یہ کون سی شکل ہے، یہ کون سی شکل ہے، تو ترجمہ کرنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے سیغے کا کنسپٹ جو ہے میں پہلے واضح کرتا ہوں، تھوڑی سی تفصیل ہوگی، ہو سکتا ہے ویڈیو بھی لمبی ہو جائے، لیکن آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ بنیاد مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہی پڑے گا۔ اور اگر آپ شارٹ کٹ کے چکر میں ہوں گے تو آپ دیکھ لیجئے اس سے زیادہ وقت لگ جائے گا، لیکن آپ کو کہ گرامر مضبوط نہیں ہوگی اور ترجمہ کرنے میں آپ کو مہارت حاصل نہیں ہوگی۔ ویڈیو پر ویڈیو دیکھتے چلے جائیں گے لیکن آپ کو ترجمہ کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا۔ تو یہ کام نہیں کرنا، ایک ہی جو ہے نا وہ ہمارا یہ جو کورس ہے صرف ان کا کورس، تو اس کورس کو نحو کورس، اس کورس کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ کسی جگہ سمجھ نہیں آتی گروپ کے اندر آپ بتائیں، ہم سے پوچھ لیں، ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو سمجھا دیں گے، پریشانی آپ کی حل کر دیں گے۔ لیکن کسی جگہ دشواری ہوگی تو پوچھنے سے ہی ہوگا نا۔ مفتاح العلم السوال، علم کی کنجی تو سوال میں ہے، پوچھیں گے نہیں تو آپ کی پریشانی بھی حل نہیں ہوگی۔ استاد دنیا میں، پوری دنیا کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ صرف کتابیں پڑھنے سے کوئی بندہ بھی نہ تو اس کے اندر قابلیت آتی ہے، نہ صلاحیت آتی ہے، اور نہ ہی وہ کو بندہ عظیم انسان بن سکتا ہے جب تک استاد کے سائے میں نہ ہو، استاد کی تربیت اور زیر نگرانی نہ ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف ویڈیو دیکھنے سے ہی آپ کو ساری گرامر درست ہو جائے اور قرآن کا ترجمہ آ جائے، حدیث کا ترجمہ کرنا آ جائے یا عبارت درست ہو جائے، تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ عبارت کے درست ہونے تک آپ کو استاد کی نگرانی میں رہنا ہوگا اور استاد سے آپ کو استفادہ کرتے رہنا ہوگا۔ تو سیغوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے سیغے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی کام ہوتا ہے نا، اس کے کرنے والا ایک بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد بن رہی ہے، اسی طرح فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، دکانوں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے جو کام کرتے ہیں۔ اسی طرح جو انگلش کے اندر سبجیکٹ کہا جاتا ہے اور اردو کے اندر، عربی کے اندر فاعل کہا جاتا ہے۔ تو جو فاعل ہوتا ہے نا وہ ایک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ فاعل ایک ہو تو عربی میں اس کے لیے نا پہلا صیغہ فاعلہ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جن تینوں حرف پر زبر دیتے ہیں، فعل، نصر، دخل، خرج، اس طرح وہ مطر، تو عمل، علم، سمع، حفظ، اس طرح جو ہے نا وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو پتہ چل گئی ہوگی۔ اسی طرح اگر کام کرنے والے یعنی فاعل 2 ہوں تو پھر دوسرا صیغہ استعمال کرتے ہیں، فعلا والا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اگر فاعل 3 ہوں، 2 سے زیادہ ہوں، 3، 4، 5، 8، 10، 15، 20 جتنے بھی ہوں، تو اس کے لیے تیسرا لفظ استعمال کرتے ہیں، فعلو۔
تو اس لیے جو پہلا سیغہ ہے اس کو واحد کہتے ہیں، دوسرے کو تثنیہ کہتے ہیں اور تیسرے کو جمع کہتے ہیں۔ واحد تثنیہ جمع کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، یہ نام کیوں رکھا جاتا ہے، نام کیوں رکھا اس کا بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ اب دیکھیں یہ جو کام کرنے والے ہیں نا وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، کام کرنے والی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، عورتیں بھی کام کرتی ہیں، مرد بھی کام کرتے ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مذکر کے لیے یعنی مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جو پہلے تین ہیں وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں یعنی مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور جو دوسرے تین ہیں وہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے پہلا سیغہ ہے نا واحد مذکر، اس کا معنی ہوتا ہے ایک مرد، یعنی ایک مرد ہوگا تو اس کے لیے فاعلہ کا لفظ استعمال ہوگا۔ تثنیہ مذکر دو مرد ہوں گے فاعلہ کا لفظ استعمال ہوگا۔ جمع مذکر دو سے زیادہ مرد ہوں گے تو اس کے لیے فاعلو کا لفظ استعمال ہوگا۔ اور اگر ایک عورت ہوگی واحد مؤنث، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک عورت، اگر ایک عورت ہوگی تو اس کے لیے فعلت کا لفظ استعمال ہوگا۔ اور اگر دو عورتیں ہوں گی تو فعلتا کا لفظ استعمال ہوگا، اور اگر زیادہ عورتیں ہوں گی تو فعلنا کا لفظ استعمال ہوگا۔ تو دیکھیں یہ تو آپ کو پتہ چل گیا۔ اب ہے غائب۔ ابھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا جب آپ کسی کو بتا رہے ہو، آپ کسی کو بتا رہے ہو تو کسی نہ کسی کے متعلق بتا رہے ہوگے نا، یا اپنے متعلق بتا رہے ہوگے یا کسی کے متعلق بتا رہے ہو۔ تو اگر آپ کسی کے متعلق بتا رہے ہو اور وہ بندہ غائب ہے، یہاں پر موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے عربی میں الگ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ پہلے جو 6 ہیں وہ غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی آپ ادھر ہیں بندہ روڈ پر کام کر رہا ہے، یا آپ ادھر کراچی میں ہیں بندہ حیدرآباد میں کام کر رہا ہے، تو اس وقت پہلے جو 6 سیغے ہیں نا وہ غائب کے ہیں، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی سیغہ اس کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اگر وہ ایک مرد ہے تو اس کے لیے فاعلہ کا لفظ استعمال کیا گیا، دو مرد ہوں گے تو اس کے لیے فاعلات، زیادہ مرد ہوں گے تو فاعلون۔ اگر ایک عورت ہے جو وہاں پر کام کر رہی ہے غیر موجودگی میں، آپ یہاں پر موجود ہیں، یہاں بات کر رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں، تو آپ نے کیا بتانا ہے، کیونکہ آپ جس کے بارے میں بتا رہے ہو نا تو وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو اس لیے آپ نے یہ غائب کے سیغے استعمال کرنے ہیں۔ تو 6 غائب کے سیغے استعمال کرنے ہیں، اس کا تو آپ کو پتہ چل گیا کہاں استعمال کرنا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ اب ہے حاضر کے سیغے۔ اگر آپ جو ہے نا وہ سامنے والے سے مخاطب ہو اور سامنے والے کی ہی بات کر رہے ہو، تو ایسی صورت میں آپ نے دوسرے جو 6 ہیں نا وہ استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے دخلتا، سامنے والے کو کہا دخلتا، اگر وہ ایک مرد ہے تو آپ نے دخلتا کہنا ہے کہ تو ایک مرد داخل ہوا۔ اگر دو مرد ہیں تو دخلتما کہنا ہے تم دو مرد داخل ہوئے۔ اگر زیادہ مرد ہیں تو دخلتم کہنا ہے تم سب مرد داخل ہوئے۔ اور اگر ایک عورت ہے تو دخلتی کہنا ہے تو ایک عورت داخل ہوئی۔ دو عورتیں ہیں تو دخلتما کہنا ہے تم دو عورتیں داخل ہوئیں۔ اور اگر زیادہ عورتیں ہیں دخلتن کہنا ہے تم سب عورتیں داخل ہوئیں۔ تو جو سامنے موجود ہے نا، آپ جس سے مخاطب ہو، جو آپ کے سامنے ہے، جس سے آپ بات کر رہے ہو، تو اگر آپ نے اس کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ جو باقی کے 6 سیغے ہیں نا، 6 شکلیں ہیں، 6 الفاظ ہیں، تو وہ آپ نے استعمال ان میں سے کوئی ایک استعمال کرنا ہے۔ تو 12 سیغوں کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا، 12 شکلوں کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا۔ اب ہیں 2 شکلیں رہتی ہیں، واحد متکلم، جمع متکلم۔ اپنے بارے میں اگر آپ نے کسی کو بتانا ہے، جیسے میں مسجد میں داخل ہوا، دخلت مسجدن، تو اس کے لیے آپ نے واحد متکلم والا سیغہ استعمال کرنا ہے، دخلت مسجدن، میں مسجد میں داخل ہوا۔ تو اب اگر چاہیں آپ مرد ہیں یا عورت ہیں تب بھی مرد بھی دخلتو کہے گا، عورت بھی دخلتو ہی کہے گی اپنے بارے میں۔ اسی طرح اگر آپ 2 ہیں، ایک ہیں تو پھر دخلتو، اور اگر 2 ہیں، 2 سے زیادہ ہیں تو آپ نے دخلنا کہنا ہے کہ دخلنا مسجدن، ہم مسجد میں داخل ہوئے۔ تو اپنے بارے میں اگر آپ نے بتانا ہونا تو پھر آخر کے 2 سیغے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پہلا سیغہ کہاں استعمال کرنا ہے، دوسرا سیغہ کہاں استعمال کرنا ہے۔ بہت ہی آسان ہے، یہ ہے سیغوں کا کنسپٹ۔ تو دیکھیں جب آپ کو سیغے کا پتہ چل جاتا ہے نا تو ترجمہ کرنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے سیغے کی جو علامتیں ہیں، جو نشانیاں ہیں، وہ میں نے آخر میں لکھ دی ہیں، ترجمہ بھی میں نے آخر میں لکھ دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے یاد کر کے کسی نہ کسی کو سنانی ضرور ہیں۔ میں نے مشقیں بھی دی ہیں، اگر آپ وہ مشقیں بھی حل کریں گے تو ان مشقوں کے ذریعے بھی یہ چیزیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں گی۔ دیکھیں فاعلہ جو ہے یہ واحد مذکر غائب ہے، اور اس کے واحد مذکر غائب ہونے کی نشانی کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو بھئی 3 حرف ہوں گے، آخر حرف پر زبر ہوگی، 3 حرف ہوں گے، 4 حرف ہوں گے، آخر حرف پر زبر ہے، 5 حرف ہوں گے، آخر حرف پر زبر ہوگی، تو وہ کیا ہوگا؟ پہلا سیغہ ہی ہوگا۔ اور اگر فعلا ہے اسی طرح 3 حرف ہوں، 4 حرف ہوں، 5 حرف ہوں، یہ آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے۔ 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 3 بھی ہو سکتے ہیں جیسے فعلا ہے، 4 بھی ہو سکتے ہیں، اکرما ہے، 5 بھی ہو سکتے ہیں، اجتنبا ہے، 6 بھی ہو سکتے ہیں، استخرجا، تو 6 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو
آخر میں الف ہو تو وہ کون سا سیغہ ہوگا جی؟ تثنیہ مذکر غائب کا سیغہ ہوگا۔ اسی طرح اگر 3 حرف ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، آخر میں واو الف ہو تو یہ واو آخر میں جو نشانیاں ہیں نا بھائی وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جیسے واو الف ہے، آخر میں زبر ہے، تا ہے، فعلت میں تا ہے، تو اگر یہ فعلت میں جو تا ساکنہ ہے نا تو 3 حرف کے بعد ہو تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا۔ تو جب واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہونے کا نا تو واحد کا معنی ہوتا ہے ایک، مؤنث کا معنی ہوتا ہے عورت، غائب کا معنی ہوتا ہے وہ، تو اب وہ اس ایک عورت یا وہ ایک عورت خرجت گئی، نکلی، تو یوں آپ نے ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نیچے الفاظ ہیں، میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ مشقیں وہ آپ نے کیسے حل کرنی ہیں، ان کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ اسی طرح جو ہے نا فعلنا ہے تو اس میں نون ہے، فعلتا میں تا ہے، فعلتما میں تما ہے، فعلتم میں تم ہے، فعلتی میں تی ہے، فعلتما میں تما، فعلتن میں تنہ، فعلتو میں تو، فعلنا میں نا۔ تو ان علامتوں سے اور نشانیوں سے صیغے کا پتہ چلے گا، ان نشانیوں سے ماضی کا بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ دیکھیں ماضی کا بھی پتہ چل جائے گا اور صیغے کا بھی پتہ چل جائے گا، اور صیغے سے آپ کو ترجمے کا بھی پتہ چل جائے گا۔ ماضی کے بارے میں ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے، اب ہم مضارع کی طرف بڑھتے ہیں۔ مضارع کو سمجھنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا۔ دیکھیں مضارع کی گردان لکھی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد صیغے لکھے ہوئے ہیں، اور ویسے ہی صیغے ہیں۔ دیکھیں جب ایک مرتبہ آپ نے صیغے کا کنسیپٹ سمجھ لیا نا تو ہر جگہ صیغوں کا کنسیپٹ یہی ہوتا ہے۔ جہاں پر واحد مذکر غائب ہے اس کا ترجمہ مطلب یہ ہے کہ یفعل کا لفظ کہاں استعمال ہوگا؟ جہاں ایک بندہ فاعل جو ہے وہ ایک ہوگا، مرد ہوگا، غائب ہوگا، غیر موجود ہوگا، آپ کے ساتھ موجود نہیں ہوگا، اس کے لیے جب آپ لفظ استعمال کرو گے، وہ کام اگر ابھی کر رہا ہے تو آپ نے مضارع کا لفظ استعمال کرنا ہے، یا وہ آئندہ کرے گا تو اس کے لیے آپ نے مضارع کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ تو آگے میں نے اس کی نشانیاں لگا دی ہیں، تو نشانیوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جیسے یفعل شروع میں یا ہے، آخر میں پیش ہے، تو یہ کون سا صیغہ ہو گیا؟ واحد مذکر غائب ہے۔ اور یفعلان شروع میں یا، آخر میں الف نون، یہ کون سا صیغہ ہو گیا؟ تثنیہ مذکر غائب۔ یفعلون شروع میں یا، آخر میں واو نون، جمع مذکر غائب شروع میں۔ تفعل شروع میں تا، آخر میں پیش، یہ کون سا صیغہ ہو گیا؟ واحد مؤنث غائب۔ تو ہر صیغے کی پہچان آپ کو ہونی چاہیے۔ ترجمہ بھی آخر میں وہ کرتا ہے، کرے گا، وہ کرتے ہیں، یہ کریں گے، وہ دو کرتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں، یہ کریں گے، وہ کرتی ہے، یہ کرے گی، یہ سب ترجمہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ تو دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو مضارع کے بارے میں بتا دیا، ماضی کے بارے میں بتا دیا، اب ہے مشق۔ اب مشق کو آپ نے کیسے حل کرنا ہے اس کا میں آسان طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جتنے بھی لفظ لکھے ہوئے ہیں نا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ماضی کو الگ کر لینا ہے، مضارع کو الگ کر لینا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ماضی کو الگ کرو گے، مضارع کو۔ مضارع کو ہم نے کیسے الگ کرنا ہے بھئی؟ نشانیوں سے۔ وہ جو نشانیاں لکھی ہوئی ہیں نا تو ان نشانیوں سے آپ نے ماضی کو الگ کر لینا ہے اور مضارع کو الگ کر لینا ہے۔ دیکھیں میں ایک اور بات یہاں پر آپ کو بتا دوں جو رہ گئی تھی، اور وہ یہ ہے جو میں نے گردان لکھی نا فاعلہ، تو اس میں تینوں حرف پر زبر ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فاعلہ یعنی بیچ والا جو لفظ ہے، بیچ والا جو حرف ہے اس پر زیر بھی آ جاتی ہے، وہ بھی ماضی کا ہی صیغہ ہوتا ہے۔ وہ اوپر گردان میں نے لکھ دی ہے آپ کی آسانی کے لیے۔ اگر ایک گردان آپ کو آ جاتی ہے تو دوسری گردان سیم ویسے ہی گردانے ہیں، صرف بیچ والا جو حرف ہے نا عین، تو اس پر زبر زیر پیش کا فرق ہے۔ تو جو بیچ والا ہے نا فاعلہ میں بیچ والا عین ہے، اس پر زبر بھی آتی ہے، زیر بھی آتی ہے، پیش بھی آتی ہے۔ فعلہ، فاعلہ، فعولہ، اسی طرح فعلا، فعلا، فعولا، تو یہ تینوں اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے پہلے والے حرف دیکھنا ہے، آپ نے آخر میں جو نشانی ہے نا وہ دیکھنی ہے، اور یہ بھی نہیں آپ نے صرف اسی کو دیکھنا ہے، اوپر میں نے جو لکھا ہے نا اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ ایک دفعہ دیکھ لیں گے، نظر کر لیں گے ایک دفعہ، بلکہ اوپر والی بھی گردان کسی کو سنا لیں۔ جب ایک آپ کو گردان یاد ہو گئی تو باقی گردان یاد کرنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مضارع میں بھی اسی طرح ہے۔ یہاں پر میں نے یفعل لکھا ہے نا تو اوپر میں نے یفعل عین کے زیر کے ساتھ بھی لکھ دیا، عین کے پیش کے ساتھ بھی لکھ دیا۔ ترجمہ میں کوئی فرق نہیں ہے، ترجمہ سیم ہی ہوگا، بس لفظ کے استعمال کا فرق ہے۔ اس کا بھی میں لاجک جو ہے نا وہ آخر میں بعد میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ العزیز، آئندہ لیکچر کے اندر وہ چیز بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فی الحال ابھی اس لیکچر میں آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ ماضی اور مضارع کی پہچان حاصل کرنی ہے، اس کے صیغے کی پہچان، اور آپ نے اس کا ترجمہ سیکھنا ہے۔ یہ تین چیزیں آپ نے سیکھنی ہے تو آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا، ذہن میں رکھیے گا۔
دیکھیں میں آپ کو کچھ کر کے بتا دیتا ہوں. جب آپ نے ماضی الگ کر لیے، مضارع الگ کر لیے، جیسے نعبد ہے تو شروع میں نون ہے، آخر میں پیش ہے، یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ مضارع کی نشانی ہے. اس کا مطلب ہے مضارع، اس کو الگ کر لینا ہے آپ نے. اسی طرح رزقنا، دیکھیں آخر میں نون الف نا ہے، یہ کس کی نشانی؟ ماضی کی نشانی. اس کو آپ نے الگ کر لینا ہے. ماضی کو آپ نے ماضی کے ساتھ دو کالم بنا لیں، ایک کالم میں آپ ماضی لکھتے جائیں، دوسرے کالم میں مضارع لکھتے جائیں. کفروا، دیکھیں واو الف ہے آخر میں، یہ ماضی کی نشانی ہے، تو اس کو آپ نے ماضی کے کالم میں لکھ دینا ہے. خاتمہ تینوں اور پر زبر ہے، ماضی کی نشانی ہے، ماضی ہے، تو اس کو آپ نے ماضی کے کالم میں لکھ لینا ہے. تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. مزید ساری مشق میں نے حل نہیں کرنی، وہ آپ نے ہی حل کرنی ہے. اچھا، یہ جب آپ نے ماضی الگ کر لیا، مضارع الگ کر لیا، اب آپ نے صیغہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو سب کی ماضی مضارع الگ کرنی ہے، اب اس کے بعد آپ نے صیغہ لکھنا ہے. مثال کے طور پر نعبد، شروع میں نون ہے اور آخر میں پیش ہے، صیغہ کون سا ہے؟ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوپر. مضارع میں آپ دیکھیں جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے جمع متکلم کا صیغہ لکھ دینا ہے. رزقنا، نون الف نا آخر میں، ماضی کے نون الف آخر میں، نون الف نا کس صیغے کے آخر میں آتا ہے جی؟ وہ بھی جمع متکلم کے آخر میں آتا ہے، تو پھر آپ نے اس کا صیغہ بھی لکھ لینا ہے، جمع متکلم. کفروا میں واو الف ہے، یہ کس صیغے کے آخر میں آتی ہے؟ ماضی میں دیکھنا ہے آپ نے، تو یہ جی واو الف وہ جمع مذکر غائب کے صیغے میں آتی ہے، تو یہ اس کی نشانی ہے، تو آپ نے اس کا صیغہ لکھ لینا جمع مذکر غائب. خاتمہ تینوں اور پر زبر ہو تو پہلا صیغہ ہوتا ہے، پہلا صیغہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب لکھ لینا. تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ بھائی پہلے آپ نے ماضی مضارع الگ کرنے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے اس کے صیغے لکھنے ہیں. صیغے لکھنے کے بعد اب ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ہر لفظ کا جو ترجمہ ہے وہ مصدر کا، نیچے میں نے مصدر دے دیے ہیں، ہر لفظ کے مصدر بھی ہوتے ہیں. مصدر کا کانسیپٹ سمجھ لیجئے. مصدر کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ مصدر وہ اسم ہوتا ہے جس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں. اردو تو عربی کے اندر بھی کچھ مصدر ہوتے ہیں، اس کے اپنے ہی الفاظ ہوتے ہیں، اپنی شکلیں ہوتی ہیں، وہ میں نے نیچے لکھ دی ہیں. یہ جو مصدر لکھے ہیں نا، یہ بھی کلام کے اندر، عربی کے اندر آتے ہیں. ان کو بھی آپ یاد کریں گے نا تو ترجمہ کرنا، جب یہ آ جائیں گے تو ان کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور پھر ان سے جو دوسرے لفظ بنتے ہیں وہ کیسے لفظ بنانے ہیں وہ بھی طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا. تو ان کا ترجمہ کرنا آٹومیٹیکلی آپ کو آتا چلا جائے گا، خود بخود آتا چلا جائے گا. جب ایک لفظ کا آپ ترجمہ کرنا سیکھ جائیں گے تو اس سے بننے والے جتنے بھی لفظ ہیں ان کا آپ نے فارمولہ سمجھنا ہے، تو وہ بھی آپ کو ترجمہ کرنا آتا جائے گا. جیسے ہم کرتے ہیں، جیسے ابھی دیکھیں نا یہ نعبدو ہے، تو نعبدو کا مصدر کیا ہے؟ اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو العبادۃ، یہ مصدر ہے. ہمیں کیسے پتہ چلا مصدر ہے؟ تو بے دیکھیں نعبدو میں عین با دال ہے، العبادت میں بھی عین با دال ہے، بھائی اس سے پتہ چل گیا یہ مصدر ہے. تو العبادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پوجنا، یعنی عبادت کرنا، پوجنا. تو اب جو ہے وہ ہم ترجمہ کرتے ہیں. یہ صیغہ کون سا ہے جی؟ جمع متکلم. جمع کا معنی ہوتا ہے سب، متکلم معنی ہم، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم سب پوجتے ہیں یا پوجیں گے، یہ ترجمہ ہو گیا اس کا. اسی طرح رزقنا، یہ اس میں رازا قوف ہے، تو ہم دیکھتے ہیں بھئی اس کا ترجمہ، اس کا مصدر کہاں پر ہے. تو جب ہم نے اس کو ڈھونڈا تو یہاں پر ہمیں اس کا جو مصدر ہے وہ مل گیا. رزقنا کا مصدر ہے الرزق. تو جو الرزق ہے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ دینا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے. تو جب اس کا ترجمہ دینا ہمیں پتہ چل گیا، اب ہم اس کا رزقنا کا ترجمہ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ رزقنا کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے دیا. تو اس طرح ہم نے یہ ترجمہ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ دوسرا دیکھیں کفروا، تو کفروا میں کاف فا را ہے، تو اب دیکھیں یہاں پر اس کا مصدر کیا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا الکفر. اس میں بھی کاف فا را ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہی اس کا مصدر ہے. تو اب ہم نے اس کا ترجمہ دیکھنا ہے کیا ہے؟ انکار کرنا. تو یہ تو مصدر کا ترجمہ ہو گیا. تو ہم نے اب دیکھنا ہے صیغہ کون سا ہے. تو صیغہ جمع مذکر غائب ہے. جمع کا معنی ہوتا ہے سب، مذکر کا معنی ہوتا ہے مرد، اور غائب کا معنی ہوتا ہے وہ یا اس یا ان. تو ان سب مردوں نے کفر کیا، انکار کیا. تو یوں ترجمہ آپ کو کرنا آسان ہو گیا. ماضی والا ترجمہ الگ ہوتا ہے، مضارع والا ترجمہ الگ ہوتا ہے. اگر آپ نے انگلش پڑھی ہوگی تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہوگا پاسٹ کا ترجمہ الگ ہوتا ہے، پریزنٹ یا فیوچر کا ترجمہ الگ ہوتا ہے. تو ماضی کا تو جو ترجمہ ہے وہ پاسٹ والا کرنا ہے، اور مضارع کا جو ترجمہ ہے وہ دونوں طرح کے کرنے ہیں. جو پریزنٹ اور فیوچر دونوں ترجمہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، حال مستقبل اس کے حساب سے کرنا ہوتا ہے. ترجمہ بھی اوپر میں نے لکھ دیا ہے. تو بھئی اس طرح آپ نے یہ مشق حل کرنی ہے.
کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے، آسانی سے ویڈیو لمبی ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں، یہ بنیاد ہے، اس میں ویڈیو لمبی ہی ہوگی، پھر آگے چل کر ویڈیو مختصر بھی ہوگی، اور اگر لمبی بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بنیاد جتنی مضبوط ہوگی۔ میں آپ کو ایک مثال سے یہ سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ کو کہا جائے کہ بھائی آپ نے درخت کو کاٹنا ہے، اور آپ کو ایک کلہاڑا بھی دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ نے 2 گھنٹے میں اس درخت کو کاٹنا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے کہ آپ شروع ہو جائیں درخت کو کاٹنا، تو آپ نہیں کاٹ پائیں گے۔ آپ کو کیا کرنا ہوگا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ نے اس کلہارے کو تیز کرنا ہے۔ کلہارا جتنا آپ تیز کریں گے تو اتنی ہی جلدی وہ درخت کٹ جائے گا، اور کلہارا اگر آپ کا جتنا کند ہوگا، کمزور ہوگا اور تیز نہیں ہوگا، تو اتنا دیر سے ہی وہ آپ کا درخت ہے وہ کٹے گا۔ ہو سکتا ہے آپ تھک جائیں اور ہمت ہار بیٹھے، مایوس ہو جائیں اور کہیں کہ مجھ سے تو درخت نہیں کاٹا جا رہا۔ یہاں پر بھی معاملہ ایسا ہی ہے، اگر آپ صرف و نحو اس بنیاد کو مضبوط نہیں کرتے اور پھر آپ اس کے بغیر ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں قرآن و حدیث کا یا عبارت کا، تو پھر آپ جو ہے نا یا تو بہت دیر لگ جائے گی، اور ہو سکتا ہے اتنی دیر میں آپ مایوس ہو جائیں اور آپ کہیں گے جی ہمارا کام تو نہیں ہے یہ ترجمہ کرنا اور سیکھنا۔ لیکن اگر آپ بنیاد مضبوط کر لیں، ساری توجہ اس پر دیں، ترجمے کو ابھی چھوڑ دیں، ابھی اسی پر توجہ دیں۔ اور دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں میں نے قرآن سے ہی نکالے ہیں، کیونکہ آپ کو قرآن سمجھانا مقصود ہے، تو میرے کورس کے اندر جتنے لفظ ہوں گے یا قرآن سے ہوں گے یا حدیث سے ہوں گے، اکثریت الفاظ کی ایسی ہی ہوگی۔ آج کا سبق اتنا ماضی اور مضارع کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔